भाई साहब कहाँ जा रहे? माशाअल्लाह, चलो फिर हम भी साथ में लेकर जाएंगे ना, हमें भी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया कि अल्लाह ने हमें अपने घर में आने की सादत, नबी के दर पे आने की सादत दी, और उसके साथ साथ हम आज मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबील भाई हमारे साथ हैं, तो मैं इंशाअल्लाह जितना मेरा इल्म में है मैं इन लोगों को उसके बारे में, ज़ियारत के बारे में बताऊँगा भी और करवाऊँगा भी। तो उसमें ये है कि हम जो ज़ियारतें करवाएंगे उसके अंदर मस्जिद कुबा है, क़िबलतैन है, उहद है, जबल रुमात है, मस्जिद जुमा, सबा मसाजिद, जामिउल खंदक, मस्जिद फतह, ये सारी ज़ियारतें करवाएंगे मदीने की। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हम लोग जो है ज़ियारतें करेंगे भी और आप लोगों को करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा होटल फंदुक ताइफुल नबरास तकरीबन 10 मंजिला होटल है और हरम शरीफ से 2 मिनट के रास्ते पर है। मदीना शरीफ का जो मेन गेट है वहाँ से 2 नंबर के गेट पर माशाल्लाह बहुत ही नज़दीक होटल फंदुक ताइफुल नबरास। अब इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ की ज़ियारतें करने, तो इंशाल्लाह उसके भी कुछ मनाजिर आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहूँगा। इंशाल्लाह एक व्लॉग ही बनाते उसका एक साथ, फिर उसको आपके बारगाह में पेश करते। ये हमारे साथ होटल में जितने लोग हैं वो भी तकरीबन आज ज़ियारतों के लिए गालिबन जा रहे हैं, तो लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हमारे चाचा है हमारे साथ में ही है, औरतें भी यहाँ पर जमा हो चुकी है। अच्छी अच्छी ज़ियारतें मदीना शरीफ की इंशाअल्लाह। अमीर हमज़ा की बारगाह में तो बहुत बड़ी सआदत है वहाँ पर जाना, और जो मदीने में आकर अमीर हमज़ा सरकार के जो चाचा है उनकी बारगाह में अगर हाज़िरी न दे तो यूँ समझिए कि आपकी हाज़िरी कबूल नहीं होगी। यानी हाज़िरी कबूल करवानी है तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाकर सलामी पेश करनी होती है। राबिया वरना फिर अगर गाड़ी आ गई जो रह गया वो रह गया। तमाम लोग बस की तरफ जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतों के लिए। अच्छा दे ले अंदर डाल। ये लगा ठीक है क्या मदीना शरीफ की ज़ियारतों के लिए हमारी बस लग चुकी है और उसमें लोग जोग दर जोग जाकर अपनी सीट नशीब संभाल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे की जो ज़ियारत है वो भी आपको मैं बताऊंगा। हमारे होटल से बहुत ही नज़दीक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद नबवी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीबन होटल से गेट का रास्ता 1-2 मिनट का होगा। ये हमारे ओनर टूर के इस्माइल भाई। अब इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से होटल से निकल रहे हैं ज़ियारतों के लिए। हमारे लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नशीब संभाल चुके हैं, अब हम भी इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। चलिए यमुना भाई जी
सब चेक कर ले, बराबर है ना, सब कोई रह तो नहीं गया? नहीं अरे देख पूरा पूरा जन्नत चोय पासून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जात कराम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज्जात कराम, मेरा नाम अदील अब्बासी है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुल्तान से है। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इस मुबारक सफ़र के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आप लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान करम फजल किया कि अल्लाह ने आपको अपने घर पे नबी के दर पे आने की सादत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें हुज्जात कराम कम है। नहीं तो आप देखें अपने गर्दो नवा में हमसे भी ज्यादा पैसे में, ताकत में, ओहदे में लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर खास फजल करम किया। अल्लाह ने हमें अपने घर पे नबी के दर पे आने की सादत दी। इस पर हम अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें हुज्जात कराम कम है। बेशक हुज्जात कराम, पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हम आटा छानते हैं ना आटा, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को छाना और हम लोगों को पूरी दुनिया में छान कर इस उम्मत में पैदा किया। बेशक। और इस उम्मत में पैदा करने के बाद अल्लाह ने उससे बड़ा एहसान किया कि हमें मुसलमान पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। पैदा किया है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे भी बड़ा अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या एहसान किया, हमें अपने अपने घर आने की सादत दी बेशक और नबी के दर पे आने की सादत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुज्जात कराम, इस पर हम अपने अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें ना कम है। नाजरीन, अब हम आ चुके मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि जिसने यहाँ पर आकर 2 रकात नफल नमाज अदा की, अल्लाह ताला उसे मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो ये सवाब मिलने की भी कुछ वजह है। सहाबाए किराम जब मक्का शरीफ छोड़कर मदीना शरीफ पहुँच चुके थे तो लोगों ने अर्ज़ किया आका की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, लोग मक्के में जाकर अहराम बांधकर तवाफ़ काबा करते हैं, हल्क करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, तो उन्हें उम्रे का सवाब मिलता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, हम मदीना शरीफ में आ चुके हैं, हमें यहाँ पर ऐसी कोई नेकी नहीं मिल रही है। अल्लाह के रसूल उस वक्त खामोश रहे, लेकिन ये अल्लाह की बारगाह से हुक्म हुआ कि आप यानी आपके जो साथी है मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नफल अदा करेंगे। मैं आपको खुलासा बता रहा, तो अल्लाह ताला उन्हें मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा काफ़िला आ चुका है। इंशाल्लाह यहाँ पर जाकर नफल अदा करेंगे। हमारे साथ में कुछ ज़ईफ़ लोग भी है, उनके लिए व्हीलचेयर भी है, तो उन्हें व्हीलचेयर के ज़रिए इंशाल्लाह, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, इसलिए व्हीलचेयर पर बिठा कर लेकर जाना है। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने मुबारक हाथों से इसकी तामीर फरमाई है। सहाबाए किराम ने भी इसमें यानी अपने हाथों से इस मस्जिद को तामीर करवाई है। तो ये बहुत ही प्यारी और आलीशान मस्जिद है माशा अल्लाह। अल्लाह आपको भी इसका दीदार नसीब करे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काफ़ी बसेस लग चुकी है, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। हम लोग बहुत घूम कर यहाँ पर आखिरकार पार्किंग मिली है। इतनी सारी बसें हैं, सैकड़ों बसें कह सकते हैं, और बाकी प्राइवेट में लोग आते हैं वो अलग, इस मस्जिद में उम्रे का सवाब पाने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। माशा अल्लाह। के लिए कबूतरों के लिए खाना लाया गया है माशाल्लाह। गांव से ही, बानकोट से ही हमारे हाजियों ने माशाल्लाह लाए हैं। ये देखो माशाल्लाह।
مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد. یہ ایک اسپاٹ بنی ہوئی, یہاں پہ پہلے گھر تھا لیکن پھر اب جو ایگزیجریشن ہوئی ہے اس میں یہ جگہ ختم کر کے صرف ایک اسپاٹ رکھ دی ہے. یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہے گراسنگ, تو یہ کلثوم بن حدم وہ واحد اور خوش نصیب صحابی ہیں جب مکہ مکرمہ سے آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں پر آنے کے بعد کئی صحابیوں کے گھر پہ اللہ کے نبی نے قیام کیا, لیکن یہ کلثوم بن حدم وہ واحد اور خوش نصیب صحابی ہیں جن کے گھر پہ سارے صحابہ اور اللہ کے نبی سمیت ان کے گھر پہ قیام کیا. تو یہ خوش نصیب صحابی, ان کے گھر کی بھی آپ زیارت کریں الحمدللہ. اس کے بعد آ جائیے آگے, آئیے. کلثوم بن حدم کسی اور کے ساتھ نہ آئیے, آئیے. صحابی رسول سعد بن خیثمہ. مسجد قباء شریف جو ہے اس کے لیے جنہوں نے جگہ دی ان کا نام سعد بن خیثمہ ہے, جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا مبارک گھر ہدیے کے طور پر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر آپ مسجد تعمیر فرمائیے. ماشاء اللہ, اللہ ان کی تربت پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرما, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. یقیناً ہر صحابی نبی جنتی ہے اور الحمدللہ میں نعرہ بھی ملا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ سبحان اللہ. بھائی صاحب میرے عریس بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے لو, پیچھے لو, تھوڑا پیچھے لو, پیچھے لو, یہاں پہ آ جاؤ. لے کے جتنے چاندے ہو تو یہ اسپاٹ دیکھیں آپ, یہ اسپاٹ دیکھیں یہاں پہ. ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے, ہمارے ٹوکن لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجاج کرام بیر عریس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ کئی کنووں میں سے ایک کنواں تھا جس میں حضور علیہ السلام آ کر پاؤں دے کر بیٹھا کرتے تھے, اور یہ کنواں آپ علیہ السلام کے پاؤں چومنے کے لیے پانی اوپر آ جایا کرتا تھا. تو حجاج کرام چارجنگ ہو گئی حجاج کی. تو حجاج کرام آپ علیہ السلام اس میں پاؤں دے کر بیٹھا کرتے تھے, اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک مہر والی انگوٹھی تھی جو آپ علیہ السلام جب کسی کو خط بھیجا کرتے تھے تو اس کی مہر کی انگوٹھی لگا کر بھیجا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام اس انگوٹھی سے کھیلا کرتے تھے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پاؤں کنویں میں دے کر اور جو ہے انگوٹھی سے کھیلا کرتے تھے. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا وہ بھی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسی طرح. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی ایک دفعہ انگوٹھی سے کھیل رہے تھے, تو کھیلتے ہوئے انگوٹھی جو ہے وہ کنویں میں گر گئی. لاکھ ڈھونڈنے پہ وہ انگوٹھی نہ ملی. آج ترکی حکومت نے جب اس جگہ کی ایگزیجریشن کی ہے تو وہ ترکیوں کو وہ انگوٹھی ملی ہے, وہ ترکی میوزیم میں آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو حجاج کرام خوش نصیب صحابی بیر عریس کی زیارت فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بارہ آپ اس جگہ کو زیارت نصیب فرمائے. اگلی بات تو آپ سمجھ ہی گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی آپ آئیں. اس کے علاوہ جو ہماری لیڈیز ہیں, ہماری مستورات مائیں بہنیں, وہ یہاں سے سیدھا جائیں گی. سامنے جو ہے گیٹ نمبر 10 ہے, گیٹ نمبر 8 ہے, وہاں سے آپ انٹر ہوں گے. سامنے آپ لوگوں کا حمام بھی ہے اور آپ وہاں وضو وغیرہ کر کے گیٹ نمبر 17 کے سامنے آ جائیں گے. یہ 16 لکھا ہوا ہے, اس کے سامنے 17 ہے. گیٹ نمبر 17 کے سامنے آ جائیں گے. بات میری توجہ سے سنیں, گیٹ نمبر 17 کے سامنے آ جائیں گے. جو ہمارے جینٹس ہیں وہ گیٹ نمبر 1 سے انٹر ہوں گے اور اس کے سامنے ہی جو ہے حمام ہے, وہاں سے وضو کر کے گیٹ نمبر 1 سے نوافل ادا کر کے گیٹ نمبر 17 کے سامنے. ناظرین, اب ہم مسجد قباء شریف میں آ چکے ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا ہے کہ جو 2 رکعت نوافل یہاں پر ادا کرے, آقا کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اسے مقبول عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. میں نے تو الحمدللہ نماز ادا کر لی ہے, ہمارے اور جو ساتھی ہیں وہ نماز ادا کر ہی رہے. یہ پورا مردوں کے لیے یہاں پر نماز پڑھنے کا اہتمام ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس در پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق دے. ہم سب کو شریعت اور سنت کا پابند بنائے. یہ دیکھو عورتیں اس کے اندر پیچھے کی طرف نماز ادا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی برکتیں دے. جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا ہم سے, تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوستو ناظرین, یہ جو مسجد ہے یہ مسجد قبلتین ہے. قبلتین بولے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلے نماز ادا کرتے تو مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے. اب جو ہے
یہ کہ آپ کو کبوتر اوپر نظر آ رہے ہیں، تو اس سمت جو ہے، اس سمت یہ قبلہ ہے، اور پیارے آقا اس طرف نماز ادا کیا کرتے تھے پورے اپوزٹ میں. لیکن کفار مکہ سرکار کو تانے دیتے کہ یہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ، اس کے معبود ہونے پر دلیلیں دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لیکن قبلہ جو ہے وہ ہماری ہی قبلے پر نماز ادا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. نماز ادا کرے تھے سرکار، اور وہی پر سرکار پر وہی نازل ہوئی کہ اے محبوب ہمارا آپ کا ہمارا. یہ مردوں کے لیے جانے کے لیے راستہ ہے، مدخل الرجال مینس انٹرنس مینس، مردوں کے لیے جانے کے لیے راستہ ہے. اندر نماز ادا کرنے، تحیۃ المسجد کی جا کر نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کرنے کے لیے یہاں سے اندر جانا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا قبلہ کس طرف تھا اور اب کس طرف ہے. یہ اس طرف قبلہ ہے اب جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں. یہ منبر شریف ہے، وہاں پر امامت کے لیے وہ جگہ ہے. اور جو قبلہ مسجد یعنی اقصی بیت المقدس کی طرف تھا، یہ دیکھیے پورا اپوزٹ میں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس طرف رک کر نماز ادا کرتے تھے. دوران نماز ہی اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اے محبوب ہمیں، میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ جس طرف قبلہ چاہتے ہیں اسی طرف قبلے کا رخ کر کے آپ کو خوش کیا جائے گا. اللہ آقا کریم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ دوران نماز سرکار نے اس طرف کا رخ کر کے پورا یعنی مور کر اس طرف قبلے کی طرف کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائے. پیچھے 10 صحابہ تھے، جب سرکار کو اس طرف نماز کا ادا کرتا ہوا دیکھا تو انہوں نے بھی لبیک کہتے ہوئے پورا اپنا رخ بدل کر کے بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. یہ اطاعت ہوتی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت دے دے. یہ ہے مسجد قبلتین. عشاقان رسول یہاں پر آ کر نوافل ادا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ اس طرف تھا مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس، تو سرکار اس طرف رک کر کے نماز ادا کرتے حافظ صاحب. اور پھر جب حکم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور اس طرف ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز ادا کرنے لگے. سبحان اللہ. ایک بار کہیے سبحان اللہ. اللہ کی محبت اللہ کے رسول سے کتنی ہے کہ نماز کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ محبوب آپ اپنا قبلہ بدلی کیجئے اور بیت المقدس سے بیت الحرم یعنی بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیجئے. ماشاءاللہ. غزوہ خندق، غزوہ خندق جس کے بارے میں غزوہ احزاب ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سامنے آپ کو سفید مسجد نظر آ رہی ہوگی. یہ سفید بڑی مسجد، اس کو جامع الخندق اور غزوہ خندق اور سبع مساجد، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے ہیں. اس کے پیچھے بلیک کلر کا پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل سلا کا پہاڑ. تو جارے کرام جبل سلا کے اوپر چھوٹے چھوٹے مورچے آپ لوگوں نے دیکھے، تو اس کے ان مورچوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ترکی حکومت نے مدینہ منورہ کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے تھے. حجاج کرام یہ غزوہ خندق جو ہے اس کی بیک سائڈ پہ مسجد نبوی ہے. آپ لوگوں سے پہلے جو حجاج آئے ہیں انہوں نے یہاں پر ہم نے اتار کر بھی زیارت کروائی، لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سٹاپنگ منع ہے. یہاں پر ہم لوگ روک نہیں سکتے ہیں حجاج کرام. تو حجاج کرام اب ہم آ چکے ہیں باغ مدینہ. مدینہ شریف کا باغ ہے، کھجور ملتی ہے یہاں پر. تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کس طرح اور کون کون سی کھجوریں ہیں. ہول سیل یہ ہے مارکیٹ ہے. پہنچے ہیں. یہاں پر 70 صحابہ کرام کی قبر مبارک ہے اور جبل رمات کا پہاڑ ہے جہاں پر 10 صحابہ کرام جو ہے وہ موقع پر شہید ہوئے ہیں. 10 صحابہ کرام کو 10 صحابہ کرام تیر انداز جو تھے وہ جبل رمات پر ہی شہید ہوئے تھے، جس میں حضور علیہ السلام کی تربیت تھی کہ اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا. لیکن صحابہ نیچے اترے مال غنیمت کے لیے اور جو ہے وہ فتح جو تھی ان کی وہ شکست میں بدل گئی. تو آئیے انشاءاللہ ان جگہوں کی بھی
زیارت کریں گے, 70 صحابہ کرام کو سلام پیش کریں گے, جبل احد اور جبل رمات کی زیارت کریں گے. حاضرین, اب ہم شہدائے احد کی بارگاہ میں آ چکے ہیں, جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر یہی گراؤنڈ میں ہے, جو سرکار کے بہت ہی چہیتے چاچا تھے, اور انہی کے ساتھ میں 70 یعنی ان کے ساتھ میں 70 صحابہ کرام اس جگہ مدفون ہیں. بہت ہی مبارک اور جید صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید بتاتے ہیں آپ کو. جو مدینہ میں آئے اور امیر حمزہ کی مزار پر قبر پر نہ آئے سلامی دینے, تو گویا اس کی سلامی قبول نہیں ہے, حاضری قبول نہیں ہوتی. مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترنے لگے, تو جو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنا کے کھڑا کیا تھا آپ علیہ السلام کی جو ہدایت جبل روما, کمانڈر نے, لیکن صحابہ نے پھر بھی نہیں مانا اور گھاٹ سے نیچے اترنے لگے. خالد بن ولید اور ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سارا معاملہ سامنے سے دیکھ رہے تھے. ابو سفیان نے خالد بن ولید سے کہا کہ خالد بن ولید سے فرمایا کہ ولید, ان کے اوپر کوئی حملہ کرو, یہ تو پھر ہمارے اوپر غلبہ کھا جائیں گے مسلمان. تو خالد بن ولید نے فرمایا یہ مجھے کوئی موقع دیں گے تو میں ان پہ حملہ کروں گا. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو 50 بندوں کا دستہ ہے وہ نیچے اتر رہا ہے. تو خالد بن ولید نے فرمایا لو اب ہمارا کام بن گیا. 100 بندوں کا دستہ لے کر پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل دی. 10 صحابہ کرام کو موقع پہ شہید کر دیا, باقی صحابہ کرام زخمی ہوئے, اور زخمی ہونے کے دوران حضور علیہ السلام بھی موجود تھے. آپ علیہ السلام کو صحابہ نے دیوار کی طرح گھیر لیا. جو تیر آتا صحابہ اپنے اوپر کھاتے, جو تیر آتا صحابہ اپنے اوپر کھاتے. ایک صحابی جو تیر آتا اپنے ہاتھ پر کھاتا, جو تیر آتا اپنے ہاتھ پر کھاتا, اپنے ہاتھ پر تیر کھا کھا کے اس صحابی کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے, جو تیر آتا اپنے سینے پر کھاتے, جو تیر آتا اپنے سینے پر کھاتے. ایک تیر آیا وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا, آنکھ میں لگا تو اندر گھس گیا. جب اندر گھسا تو انہوں نے مڑ کے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا, سرور کائنات کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اس کی آنکھ میں لگا ہوا تیر اس کی آنکھ سے نکالا اور کیما بنی ہوئی آنکھ اس کی آنکھ پہ رکھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ آنکھ تیرے راستے میں, تیرے نبی کے راستے میں شہید ہوئی ہے, اس آنکھ کو پہلے جیسا کر دے. روایتوں میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب ہاتھ کو ہٹایا تو آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. سبحان اللہ. تو حجاج کرام جب آنکھ خوبصورت ہو گئی تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے, پہلے سے بھی تیز دکھائی دیتا ہے اس آنکھ. تو حجاج کرام اسی دوران جب کفار نے دیکھا کہ اب تیروں کا تو کوئی کام ہو نہیں رہا ہے, تو ایک کافر نے آپ علیہ السلام اسی جنگ کے دوران حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات ہے اور جنگ کی طرف چل پڑے. یہ جو ہے وہ احد کا پہاڑ ہے, احد شریف کا. ہمارے آقا کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور کل قیامت کے بعد جب جنت کا معاملہ ہوگا تو یہ پہاڑ بھی جنت میں منتقل کیا جائے گا. بہت ہی معتبر زیارت ہے یہ. سید الشہداء ان کی مزار بھی یہیں پر ہے, جو سرکار کے لختے جگر چچا تھے, ان کی مزار بھی اس کے اندر, اس وال کے اندر ہے, اور اس کے پیچھے احد شریف کا پہاڑ ہے. قیامت کے دن یہ جنت میں منتقل کیا جائے گا. صرف یہاں پر اس وال کے اندر امیر حمزہ کی ہی قبر نہیں بلکہ ان کے ساتھ 69 یعنی 69 صحابہ کرام بھی مدفون ہے جو جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑ انوار اور تجلیات کی برسات برسائے, ان کے درجات بلند کرے. یقیناً ان کے درجات بلند ہے, لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے. یہ اسی طرح سے ہم صحابہ کرام کے لیے بھی درجات کی بلندی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری حضور کے دیوانوں کی مغفرت فرمائے, آمین. یہ ایک پہاڑ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جبل روما کہہ کے. سرکار نے یہاں پر کچھ صحابہ کرام کو جنگ کے دوران حفاظت کے لیے روک دیا تھا, اور آقا نے کہا تھا اگر کچھ بھی پرابلم ہو جائے, نیچے کچھ بھی ہو جائے, شہید ہو جائے, پھر بھی آپ کو نیچے نہیں اترنا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو لگا 10 صحابہ نے زیادہ زائد صحابہ تھے, تو لوگوں کو لگا کہ اب جنگ ہم مسلمان جیت چکے ہیں, تو اس وجہ سے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوگ نیچے آ رہے تھے. تو کفاروں نے موقع پا کر 100 لوگوں کا گروپ جو ان کے پیچھے سے آیا, ان پر حملہ آور ہوئے اور ایک جگہ پہ ہی 10 صحابہ کو شہید کیا, اور جو فتح سے ہمکنار ہونے والی جنگ تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. تو جو حکم رسول اللہ کا تھا وہ مان لیتے تو یقیناً اس میں فائدہ رہتا, لیکن اپنی اٹکل سے جو کام کرنے گئے اس میں
نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے. ان کی مزار جو ہے ان کی قبریں بھی یہی سید الشہداء کے ساتھ میں جو 70 صحابہ ہے اسی میں مدفون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی مغفرت تو یقیناً ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے یقیناً وہ جنتی ہے. خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. بہت بڑی تعداد کثیر تعداد میں زائرین یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں. جو مدینہ شریف میں آئے اور امیر حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں اگر حاضری نہ دے تو گویا وہ یوں سمجھے کہ اس کے مدینہ شریف کی حاضری مقبول نہیں ہوتی ہے. تو سید الشہداء کی بارگاہ میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سند جو چاہیے سرکار کے بارگاہ کی مقبولیت کی وہ اسی در سے امیر حمزہ کی بارگاہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ کروڑ انوار اور تجلیات کی برسات برسائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر خصوصی فضل و کرم فرمائے.